अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ वस्ता ख़ास तौर पर ईरान और इसराइल के दरमियान जंग के हवाले से बड़ी अहम किस्म की अपडेट्स सामने आ रही हैं, लेकिन हम मशरिक़ वस्ता के जो दीगर ममालिक हैं, लुबनान, फ़लस्तीन और शाम के हवाले से भी अहम तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्तों से खास तौर पर अमेरिका के हवाले से भी बड़ी अहम किस्म की खबरें आ रही हैं, उनको भी आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान और अमरीका के दरमियान जो कशीदगी चल रही है वो अपने उरूज पर पहुंची हुई है। इस वक्त जो है दोनों ममालिक जो है वो जंग के दहाने पर है। ख़ास तौर पर इसराइल की जानिब से जिस तरीके से जो इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जो बयानात दिए जा रहे हैं ईरान के ख़िलाफ़, उसके बाद से ईरान में एक भरपूर किस्म की तैयारियां जारी हैं। ख़ास तौर पर जो ऑपरेशन वादे सादिक 3 के हवाले से उन्होंने इस वक्त जो लॉन्च किया हुआ है अपने जो जंगी मशक़ें, पैगम्बर आज़म जंगी मशक़ों का आगाज़ हुआ है वहाँ पर, उसमें बड़े एक्सटेंसिव किस्म के अपने जो वेपन्स हैं उनका वो तजुर्बात कर रहे हैं। उसके साथ ही अभी नेतन्स के जो जौहरी प्लांट है वहाँ पर भी उन्होंने जहाँ अपने तमाम एयर डिफेंस सिस्टम्स को उन्होंने लॉन्च किया है। उसके साथ ही वहाँ पर एक हाइपरसोनिक मिज़ाइल का भी उन्होंने तजुर्बा किया है। ये जदीद तरीन एक मिज़ाइल है जिसका फ़र्स्ट टाइम ईरान की जानिब से मुज़ाहरा किया गया। उसके बाद से ये कहा गया था कि ये जो मिज़ाइल है इसका जो तजुर्बा है वो डिफेंस सिस्टम से ही रिलेटेड है। नेतन्स के साथ साथ उन्होंने नज़ार जो रडार सिस्टम जो है वो भी ईरान भर में जो अहम तरीन लोकेशन है उसमें उन्होंने इंस्टॉल किया है। इसके साथ ही अभी जो खतरात सामने आ रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं ईरान के हवाले से, वो ये कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त जो है ईरान और इसराइल के दरमियान जो है एक बहुत बड़ी जंग का आगाज़ होने वाला है। बल्कि ईरानी टेलीविज़न IRIB की जानिब से एक रिलीज़ जारी की गई है, एक खबर जारी की गई जिसमें यह कहा गया है कि आने वाले घंटों में दुनिया एक गैर मामूली मनाजिर और वाक़ात का मुशाहिदा करेगी। इसराइल को सफ़े हस्ती से हम मिटाने जा रहे हैं। ये खबरें ईरान की मीडिया मुसलसल कुछ घंटों से दे रही है। अब इससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जिस तरीके की तैयारियां जारी हैं ईरान के अंदर, उसमें यही हो सकता है कि ट्रंप के जानिब से जिस तरीके से 8 बिलियन डॉलर का, 8 अरब डॉलर का इसराइल को जो मिलिट्री वेपन्स दिए गए हैं इंतहाई, जिसमें वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी शामिल है, उसके ज़रिए अब वो ईरान के ऊपर एक हमला करना चाह रहे थे। ईरान के जो जौहरी तनसीबात है उसके ऊपर हमला करना चाह रहे थे। ईरान के जौहरी ताकत बनने के ऐलान से पहले ही उसकी उस कैपेबिलिटी को ख़त्म करना चाह रहे थे। लेकिन ईरान जो है इस वक्त उसने पैगम्बर आज़म जंगी मशक़ों का आगाज़ करके पहले से ही इसराइल समेत, अमेरिका समेत दुनिया को बता दिया है कि अब हम जो है वो इसराइल को सफ़े हस्ती से मिटाने देने वाले, और ये लम्हा किसी भी वक्त आ सकता है। और इस लम्हे में इसराइल के ऊपर जब बटन दबाए जाएंगे तो उसके बाद इसराइल से सिर्फ दुआ और दुआ ही उठता हुआ नज़र आएगा और कुछ नज़र नहीं आने वाला। ये कुछ चीज़ें हैं। इसके साथ ही मशरिक़ वस्ता के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस हवाले से एक अहम तरीन, जो मैंने गुज़श्ता अपने व्लॉग्स में भी कहा था कि इराक़ के जो वज़ीर-ए-आज़म जो है आशिया जो सूडानी हैं वो तेहरान पहुंचने वाले थे, तो आज वो तेहरान पहुंच गए हैं। बड़ी अहम किस्म की ये डेवलपमेंट है। उसमें उनका जो विज़िट है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। वो वहाँ पहुँचे हैं, एक आला सतही वफ़द के हमरा पहुँचे हैं, उसका वहाँ पर खैर मकदम किया गया है। इस दौरे के दौरान ख़ास तौर पर शाम में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसके हवाले से बातचीत की जाएगी। इराक़ के अंदर जो रेजिस्टेंस फ्रंट की जो तंजीमें हैं उनके हवाले से जो अमरीकी दबाव है उसके हवाले से बात की जाएगी। ख़ास तौर पर हशदुल शाबी है और इसी तरह जो दूसरी मूवमेंट्स हैं उनके ख़ात्मे के लिए अमेरिका जिस तरीके से दबाव डाल रहा है। गुज़श्ता रोज़ शाह सूडानी ने यह तो क्लियर कर दिया था कि हम इन तंजीमों को किसी सूरत ख़त्म नहीं करेंगे, ये हमारी लाइफ लाइन है। तो अब वो तेहरान पहुँचे हैं। इसके साथ ही दूसरा जो बातचीत होगी वो ख़ास तौर पर ईरान और इराक़ के दरमियान जो तिजारत के हवाले से भी बात होगी। उसमें जो मशरिक़ वस्ता के हवाले से जो अहम तरीन बातचीत होगी, उसके बाद ये दोहा चले जाएंगे और वहाँ पर एक जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें अरब ममालिक हो गए, फिर अमेरिका, बरतानिया, जितने भी हैं नेटो के कंट्रीज़, उनके हवाले से भी वहाँ पर सूडानी जो है वो ईरान का अहम तरीन पैगाम वहाँ पर पहुँचाएँगे। ये सूडानी के जो दौरा है उसका पूरा एक आगे जो स्क्वेल है वो इसी तरीके से आज जो है इस अहम तरीन मौके के ऊपर कुम के जो अवाम है उन्होंने
شہری ہیں، انہوں نے آج ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کے ساتھ ایک ملاقات کی ہے۔ اس دوران سید علی خامنائی نے ایران کے سپریم لیڈر نے کچھ اہم ترین باتیں کی ہے جن کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے خاص طور پر پہلوی دور جو ایران کا انقلاب سے پہلے کا جو دور تھا اس کے حوالے سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ باتیں جو کی ہیں، انہوں نے کچھ مثالیں دی ہیں، خاص طور پر عرب ممالک کے لیے بھی، کچھ اپنے ملک کے جو حکام ہیں ان کے حوالے سے بھی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ پہلوی دور میں ایران جو ہے وہ امریکی مفادات کا مضبوط قلعہ تھا، لیکن پچھلی دہائیوں میں امریکہ نے ایران کے حوالے سے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میرے مخاطبین جو ہیں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو امریکہ سے مرعوب ہیں۔ اب امریکہ سے مرعوب مشرق وسطیٰ کے جو دیگر مسلم ممالک ہیں وہ بھی مرعوب ہیں، اور کچھ ہو سکتا ہے ایران کے اندر بھی کچھ جو حکام ہیں ان کو بھی پیغام پہنچانا چاہ رہے ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی مرعوب ہے امریکہ سے تو جان لے کہ امریکہ سے مرعوب ہونے والا شکست ہی کھا جاتا ہے، اس کے مقدر میں رونا ہی رہتا ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر حکام بالا جو ہے وہ مختلف مسائل پر فیصلے کرتے ہوئے امریکہ کی غیر معقول توقعات پر کان دھریں، یعنی ان کے مفادات کا خیال کریں گے، تو گویا انہوں نے ملکی جمہوریت اور اپنے عوام کو خطرے میں ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مزاحمت زندہ ہے اور اسے زندہ رہنا چاہیے۔ ہم اسرائیلی حکومت کے خلاف مزاحمت کی ہر طرح سے حمایت کرتے ہیں۔ مزاحمت کو روز بروز مضبوط ہونا چاہیے، اور ہم مزاحمت چاہے وہ غزہ میں ہو، چاہے مغربی کنارے میں ہو، چاہے لبنان میں ہو، چاہے یمن میں ہو یا دیگر ممالک میں، ہم ہر اس مزاحمت کی بھرپور حمایت کریں گے جو اسرائیلی حکومت کے خلاف کھڑی ہو جائے۔ یہ آج ایران کے سپریم لیڈر نے کلیئر کر دیا ہے۔ ایک تو عوام کو انہوں نے بتایا کہ ہم مزاحمت کے ساتھ ہیں، اور دوسرے اپنے حکام کو انہوں نے بتا دیا کہ آپ میں سے جو بھی امریکہ سے مرعوب ہوگا، ٹرمپ سے مرعوب ہوگا، ٹرمپ آج کل بڑی دھمکیاں دیے جا رہا ہے کہ میں مشرق وسطیٰ کو جہنم بنا دوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ امریکہ سے جس دن مرعوب ہوئے، جس لمحے آپ مرعوب ہو گئے، تو پھر وہ آپ کی موت ہے۔ آپ نے مرعوب نہیں ہونا ہے، آپ نے ڈٹ جانا ہے، امریکہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ایک درپردہ انہوں نے پیغام دیا ہے اپنے اقوام کو بھی، اپنے قوم کو بھی، اپنے حکام کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عرب ممالک ہیں ان کو بھی ایک بڑا پیغام ہے کہ وہ بھی اگر امریکہ کا اسی طریقے سے کاسل ایسی کرتے رہیں گے تو ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ کل کو عوام جو ہے وہ یہی امریکہ ہی کچھ دھڑوں کو کھڑا کر دے گا اور ان کو تھرو کر دے گا اور ان کو ان کی حکومتوں سے دور کر دے گا۔ یہ کچھ ایران اور امریکہ کے اسرائیل کے حوالے سے یہ ڈیولپمنٹس ہیں جس میں آنے والے کچھ گھنٹوں کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے اور خبروں سے باخبر رہنے کی بہت ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی یمن کے اوپر امریکہ کی جانب سے ایک اور حملہ کیا گیا، خاص طور پر صنعا کے اوپر حملہ کیا گیا۔ یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، ابھی ڈیولپ ہوئی ہے، کچھ ہی دیر ہوئے ہیں۔ اس میں مختلف لوکیشنز کے اوپر صنعا میں نشانہ بنایا گیا۔ صنعا کے علاوہ کن علاقوں کو نشانہ بنایا گیا اس کی ابھی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن عرب میڈیا کے اندر، یمنی میڈیا کے اندر صرف اتنا ہی نظر آیا ہے کہ صنعا کے اوپر امریکہ کی جانب سے ایک اور حملہ کیا گیا۔ اس کی جو بھی تفصیلات سامنے آئیں گے وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے، کیونکہ اس کے بعد پھر فوری طور پر انصار اللہ کی جانب سے بھی جوابی کارروائی کی جاتی ہے، اور انصار اللہ کی جوابی کارروائی لامحالہ وہ بھی شدید ہوتی ہے۔ انہوں نے جو اپنی اب تک کی جو ان کی جو کارکردگی ہے وہ انتہائی شاندار رہی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے کوئی انتظار نہیں کیا، کوئی کیلکولیشن نہیں کی، ان کے پاس پہلے سے کیلکولیشن موجود ہے، اور اپنے اہداف جو پہلے سے سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ فوری طور پر حملہ کر دیتے ہیں اور حساب برابر کر دیتے ہیں۔ اب اس حملے کا کیا جواب دیتے ہیں اس کا بھی ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ بہرحال اسرائیل کی جنگی طیاروں نے ایک بار پھر غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کی ہے، خاص طور پر خان یونس کے علاقے موسیٰ پر حملہ کر دیا گیا، جہاں پر کافی زیادہ جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ شہری عام طور پر فلسطین میں جو حملے ہوتے ہیں اس میں شہید ہوتے ہیں، خواتین شہید ہوتی ہیں، بچے شہید ہوتے ہیں۔ خان یونس کے جنوب مشرق میں المنارہ محلے میں بھی ایک کارروائی کی گئی تھی اسرائیل کی جانب سے، جس میں ایک سویلین کار کو بمباری کا نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں 3 افراد وہاں پر بھی شہید ہو گئے تھے۔ القسام بریگیڈ جوابی کاری وہ بھی بھرپور طریقے سے کر رہی ہے، جب سے القسام بریگیڈ کے پاس نیا خون شامل ہو گیا ہے، نئے جوان شامل ہو گئے ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ کھونے کے بعد ایک بار اٹھ کر بدلہ لینے کے لیے سامنے آئے ہیں۔ وہ جو ہیں وہ اب اسرائیل کے اوپر پل رہے ہیں اور حملے کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے حملے کر رہے ہیں کہ ان کے چھکے چھڑائے ہوئے ہیں، ان کے سجائے نہیں دے رہا کہ اسرائیل کہاں جائے، کیونکہ اب جو غزہ کے جو ملبوں سے جو حملے ہو رہے ہیں اسرائیل کے اوپر وہ غیر معمولی ہے۔
میزائل سے حملے کیے جا رہے ہیں، تل ابیب ڈیپ ان سائڈ اسرائیل کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، راکٹ حملے کیے جا رہے ہیں، RPGs کے ذریعے حملے کیے جا رہے ہیں، ایمبوش کیے جا رہے ہیں. جو چھپے ہوئے مجاہدین ہوتے ہیں وہ ان کے قافلوں کے، اسرائیلی فورسز کے قافلوں کے سامنے آ جاتے ہیں اچانک سے اور ان کو تباہ و برباد کر کے پھر غائب ہو جاتے ہیں، اور اسرائیل کی جو فورسز ہیں صرف اپنے لاشیں اٹھانے پہ مصروف رہتے ہیں. یہ ان کی حالت ہے. ان کے ہیلی کاپٹرس آتے ہیں، کچھ سرچ کر جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کس نے کہاں سے آ کر کب حملہ کیا اور کیسے حملہ کیا اور غائب ہو گئے. تو یہ صورتحال ہو گئی ہے اور اسرائیل کو اب سجائی نہیں دیتا ہے، وہ کرے تو کیا کرے. اور اس کے ساتھ ہی یہ جو مجاہدین ہیں ان کے بچے جو ہیں، وہ شہیدوں کے جو بچے ہیں، وہ اب گھس رہے ہیں اسرائیل کے اندر، اور ڈیپ انسائڈ اسرائیل کے اندر جا کر وہ فدائی کارروائیاں کر رہے ہیں، وہ ریمبنگ کی کارروائیاں کر رہے ہیں، وہ گاڑیوں پر حملے کر رہے ہیں. گزشتہ روز دیکھا آپ نے کہ انہوں نے بسوں کے اوپر حملے کیے اور کاروں کے اوپر حملے کیے، وہاں پر لوگوں کو مار دیا، کیونکہ ٹٹ فار ٹٹ والی سٹوری اب شروع ہو گئی ہے. اسی طرح القسام کی جو کارروائیاں ہیں اس میں بھی متعدد اسرائیلی فورسز کے ہلاک ہونے کے اطلاعات سامنے آئی ہیں. الجبالیہ کے علاقے میں جو 2 مرکاوا ٹینکس کے اوپر جو حملہ کیا گیا تھا، جس میں متعدد افراد جو ٹینک کے اندر جو موجود تھے وہ سارے کے سارے جل کر خاکستر ہو گئے. یہ کچھ ڈیولپمنٹس ہیں. اس کے ساتھ ہی جو جنگ بندی کے مذاکرات چل رہے ہیں اس کے اوپر بھی اسرائیل کی جانب سے مسلسل روڑے اٹکائے جا رہے تھے. ابھی بہرحال ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اسرائیل کے جو وزیر خارجہ ہے جدعون سائر، وہ ابو ظہبی پہنچے ہیں اور انہوں نے امارات کے جو اپنے ہم منصب ہیں عبداللہ بن زید، ان سے ملاقات کی ہے اور ان کو غزہ کے جو عبوری انتظامات ان کے حوالے کرنے کے اوپر بات چیت کی ہے. یعنی آنے والے دنوں میں جب پریزنرز ڈیل ہوتی ہے تو یہ کوشش یہ چاہ رہے ہیں کہ غزہ کی جو تمام تر انتظام ہے وہ ان کے اوپر ان کے حوالے کر دیا جائے، UAE کے حوالے کر دیا جائے. UAE آپ کو پتہ ہے اسرائیل کا بہت قریبی دوست ہے. اسرائیل کے لیے سب کچھ انہوں نے کھول دیا ہوا ہے. وہاں پر ان کے ٹیمپلز قائم کیے گئے ہیں، وہاں پر ان کے جو خاخام آ کے وہاں پر ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو اب اسرائیل جو ہے اس کی جو تمام تر انتظامات جو ہے وہ UAE کے حوالے کرنا چاہ رہا ہے. ساتھ میں ان کی تعمیر نو کے لیے اڈانی صاحب کو لانا چاہ رہے ہیں انڈیا سے. تو یہ کچھ نیا پک رہا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا صورتحال ہوتی ہے. بہرحال ٹرمپ کے جو مشیر ہیں مشرق وسطیٰ کے حوالے سے انہوں نے بھی کہا ہے کہ صدر کے حلف برداری تک حماس اور اسرائیل کے درمیان جو معاہدے کے بارے میں اچھی خبریں موصول ہو رہی ہیں. ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ وہ جنگ بندی مذاکرات کو خراب نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کی ناکامی سے مشرق وسطیٰ میں جہنم کے دروازے کھل جائیں گے. ٹرمپ کے یہ باتیں ہیں. اس کے ساتھ ہی جو عبرانی ایک چینل نے کہا ہے کہ 1 سال اور 3 ماہ کے بعد اسرائیل کی جو فوج کی 401ویں جو بریگیڈ ہے وہ غزہ کی پٹی سے نکل گئی ہے. اب تک کی کوئی اگر اچھی سی ڈیولپمنٹ ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ 401ویں جو بریگیڈ ہے وہ غزہ سے اب نکل گئی ہے. تو جو یہ بھی ایک حماس کی ایک اس کی فتح کے طور پر ہم لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اگر ہم شام کی طرف رخ کریں تو شام میں اسرائیل کی جو کارروائیاں ہیں اسی طریقے سے جاری ہے. ابھی جو نئی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے اس میں کنیترا کے دیہات میں اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ دوبارہ سے ٹینکوں کے ساتھ داخل ہو گئے ہیں. وہ ٹینکوں کے ساتھ جو داخل ہو گئے تو وہ وہاں پر لامحالہ ان ٹینکوں سے فائرنگ بھی کریں گے اور انہوں نے وہاں پر یہ کارروائیاں شروع کر دی ہیں. اس کی تفصیلات آنا باقی ہے. اسرائیل کی جانب سے مسلسل طور پر شام کے علاقوں کے اوپر اپنے تصرف میں لانے کی کارروائیاں مسلسل طور پر جاری ہیں اور بڑا ایریا ہے اس کو تو اسرائیل نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے. 40% سے زائد جو شام کے جو واٹر ریزروائرس ہیں وہ بھی اپنے قبضے میں لے لیے ہیں. ڈیمز کو اپنے قبضے میں لے لیے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہی جو تمام جو اہم جو اسٹریٹجک لوکیشنز ہیں وہ اسرائیل نے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں. اور پھر اس طرح ادلب اور حلب اور سراقب کے ریاض میں کردوں اور ترکوں میں ایک گمسان کی جنگ لڑی ہوئی ہے. ساتھ میں امریکہ جو ہے وہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ عراق سے اپنے جو فورسز ہیں وہ اٹھا کے لا رہا. وہی ہسکا کے اپنے بیس میں ابھی گزشتہ روز 60 سے زائد ٹرکوں میں سوار ہو کر سینکڑوں جو فوجی ہیں امریکی وہ پہنچے ہیں. تو یہ آنے والے دنوں میں یہ ایک بڑا تصادم اس حوالے سے بھی ہو سکتا ہے جہاں پر ترک اور امریکن جو فورسز ہیں وہ کسی بھی وقت آمنے سامنے ہو سکتے ہیں اور براہ راست ان کے درمیان ایک تصادم ہو سکتا ہے. ترکی کو ایک طرح سے ایک دھمکی اسرائیل کی جانب سے آئی ہوئی ہے. ترکی جو اسرائیل کی جو ابھی جو کمیٹی بنی تھی خاص طور پر ترک کی جو سابق جو سلطنت عثمانیہ کی ریوائیول کے حوالے سے جو رجب طیب اردوان جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اس کو انہوں نے پہلے بھانپ لیا اور انہوں نے اس حوالے سے کمیٹی بنا دی. اس کمیٹی نے
کلیئرلی کہا ہے کہ ہمیں اس حوالے سے ابھی سے اکوپڈ ہونا چاہیے، ہمیں ترکی کے خطرے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تمام تر تیاریاں کرنا چاہیے، ہمیں اسلحہ جمع کرنا چاہیے، اور اس یہ جو پلان ہے رجب طیب اردوغان کا کہ وہ سلطنت عثمانیہ کا ریوائول کرنا چاہتا ہے۔ اب سلطنت عثمانیہ کی ریوائول ہوگی کیسے؟ چلے شام کو تو قبضہ کر لیا، جس کو ٹرمپ نے بھی کہا کہ یہ بہت ذہین آدمی ہے، اس نے پہلے اپنے بندے بھیجے، اس کے بعد وہاں پر قبضہ کرا لیا، اور اس وقت شام جو ہے وہ ترکی کے کنٹرول میں ہے۔ ٹرمپ نے اس کے اعتراف بھی کر لیا، ذہین آدمی بھی مان لیا۔ لیکن اسرائیل جو ہے، اسرائیل تو وہ گراؤنڈ میں بیٹھا ہوا ہے نا۔ اسرائیل کو پتہ ہے کہ اس کے بعد گریٹر جو سلطنت عثمانیہ ہے وہ اس وقت تک تو اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک کہ کم از کم مشرقی وسطیٰ کے وہ علاقے اس کے ہاتھ میں نہ آئے۔ تو اس میں کون سے علاقے ہو سکتے ہیں؟ شام ہو گیا، لبنان ہو سکتا ہے، پھر اسرائیل ہی ہو سکتا ہے نا، اور غزہ اور یہ علاقے ہو سکتے ہیں، پھر دوسرے ملکوں کی باری آ جائے گی۔ تو اب دیکھیں، دو ایکسپینشنسٹ جو ممالک ہیں ایک طرح سے مستقبل کے، ان کے درمیان تصادم ہو سکتا ہے۔ ترکی جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ کی ریوائول چاہ رہا، اسرائیل جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کی ریوائول چاہ رہا، جو اس کے خیال میں جو صدیوں پہلے جو ان کی ریاست تھی وہ بھی اس کی ریوائول چاہ رہا۔ تو یہ جو دو ریوائولسٹ جو طاقتیں ہیں ان کے درمیان جو تصادم ہوگی وہ بڑی خطرناک قسم کے تصادم ہوگی۔ بہرحال یہ کچھ ڈیولپمنٹس سے اسی رخ میں ہم آگے جائیں ساؤتھ کوریا کی جانب۔ تو ساؤتھ کوریا بھی امریکہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے اپنے جو جنگی جو حکمت عملی شمالی کوریا وہ بھی ٹرمپ کے آنے سے پہلے اپنی جو جنگی طاقتوں کا مظاہرہ کر رہا ہے اس وقت، اور اپنے نئے سے نئے میزائلز جو ہیں وہ سامنے لا رہا۔ ابھی جوہری میزائلوں کے تجربات کیے، جوہری وار ہیڈز کے بھی تجربات کے بارے میں سننے میں آ رہا تھا۔ اس کے بعد آج ایک جدید ترین ہائپر سونک میزائل کا تجربہ کیا ہے جنوبی کوریا نے، اور اس نے امریکہ کو بتا دیا کہ بھائی میں تیار ہوں، آپ نے اگر تیاری کی ہے تو پھر بسم اللہ، آنے والے دنوں میں جو بھی آپ کریں گے وہ ہم اس کا اسی طریقے سے جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال امریکہ جو ہے اس وقت جو ہے جہاں وہ کینیڈا کے اوپر قبضہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے، جہاں وہ گرین لینڈ ڈنمارک سے گرین لینڈ کو اٹھانے کی تیاریاں کر رہا ہے، اور وہاں پر لاس اینجلس میں جو آگ لگی ہوئی ہے، ایک بہت بڑے پیمانے پر آگ لگی ہوئی ہے، 27,000 سے زائد مکینوں کو محفوظ علاقوں کی طرف منتقل کیا گیا ہے، لیکن جو آگ ہے اس کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ آ رہا ہے، وہ گھروں کو، محلوں کو، گاؤں کو اور شہروں کو اپنے لپیٹ میں لے رہا ہے۔ ابھی فی الحال تو اس جنگ میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے اس آگ سے جان چھڑائی جائے۔ بہرحال وہاں سے نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کہ اس پورے خطے میں امریکہ کیا کرتا ہے، تو خطے کی دیگر صورتحال کیا ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ کچھ ڈیولپمنٹس ہیں، آنے والے دنوں میں جو بھی نئے ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ وہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔